अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी पहले डाल लेते हैं एक नज़र उन पर। हजरत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो का यौम शहादत। Government of Mr. Nawaz Sharif chose to ignore all these and tried to politicize the army. मैंने इमरजेंसी डिक्लेयर की है। परवेज मुशर्रफ साहब को अपने अमाल का जवाब देना है, जिसने एक बार नहीं 2 बार आइन को तोड़ा। परवेज मुशर्रफ की रिहाई के लिए कानूनी कार्रवाई मुकम्मल। वजीर दाखिला के खिलाफ एहतजाज के तौर पर सेनेट का इजलास सड़क पर। सिंध और पंजाब में भी बल्दियाती इंतखाबात का शेड्यूल जारी। सिंध में 27 नवंबर और पंजाब में 7 दिसंबर को पोलिंग होगी। इस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रिहाई की खबरें गर्म हैं और किसी भी वक्त वो अपने जो सब जेल था थोड़ी देर पहले उनका घर, वो अपने चक्षेजात के फार्म से बाहर भी आ सकते हैं और शामी साहब वहाँ पे मिठाइयाँ भी बट रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज हज़रत उमर फ़ारूक उमर बिन ख़त्ताब का और खलीफा सानी का यौम शहादत भी है और उस हवाले से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शामी साहब देखिए, आज यकम मुहर्रमुल हराम है, बिल्कुल तो इस्लामी कैलेंडर का आगाज़ होता है आज के दिन से, इसलिए एक तो नया साल जो है वो मुबारक हमारे सब नाज़रीन को। अब ये हमारे साल का आगाज़ जो है वही खून से होता है, रंगीन है खून से। बिल्कुल हज़रत उमर की शहादत हुई आज के दिन और फिर 10 तारीख को इसी महीने की वाक़या करबला पेश आया। तो इकबाल ने कहा है ना कि ख़रीदे ना हम जिसको अपने लहू से, मुसलमान को है नंग वो पातशाही। वाह। तो खून जो है ना उससे मुसलमान घबराता नहीं है, ठीक, बल्कि उसके अंदर एक ये ताजगी पैदा करता है, खून देने का जज्बा जो है। और जो इकबाल ही ने कहा है कि अगर उस कोहे गम उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है। जब खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हुई, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सैर। वाह, बिल्कुल। तो आज खैबर पीके में आम तातील है जी, और ये एक अच्छी रवायत कायम की गई है। अच्छा, फारूक आज़म उमर इब्न ख़त्ताब तारीख़ इंसानी के चंद अजीम तरीन हुक्मरानों में से हैं। ठीक। और हमारे यहाँ क्योंकि छुट्टी का कल्चर बना दिया है हमने, यानी किसी दिन को मनाने के लिए हम छुट्टी का ऐलान करते हैं, बिल्कुल, इसलिए ये मुतालबा जो है कि यकम मुहर्रमुल हराम को सरकारी तौर पर तातील होनी चाहिए, इसमें वज़न महसूस होता है। ठीक। अगर हम छुट्टी का कल्चर ख़त्म कर दें, उसको खैर बात कह दें और अपने बुजुर्गों की याद में काम ज़्यादा करें और उस दिन ज़्यादा चौकसी के साथ अपने फ़राइज़ अदा करें, तो फिर इस तातील के मुतालबे में वज़न नहीं रहेगा। ठीक। बहरहाल मुनासिब होता कि हुकूमत पाकिस्तान इस दिन आम छुट्टी का ऐलान करती और हज़रत फ़ारूक आज़म का दिन जो है एक उनके शान शान मनाया जाता। बिल्कुल। हज़रत उमर फ़ारूक दूसरे खलीफा हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं, उनके दामाद है रसूल अकरम। बिल्कुल। हज़रत हफ्सा जो है उनकी बेटी थी उम्मुल मोमिनीन। और जब ईमान लाए हैं तो एक मुसलमानों में एक नई ताकत और नई तवानाई दौड़ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि उमर इब्न ख़त्ताब या उमर इब्न हिशाम में से कोई एक मुझे दे दे। अल्लाह ताला का वाह। उमर इब्न हिशाम की किस्मत में नहीं था, वो अबू जहल कहलाया और उमर बिन ख़त्ताब जो है वो फारूक आज़म कहलाए। वाह। और हल्का बगोश हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और उनकी अपने कमालात हैं, एक बहुत जलीलुल क़दर सहाबी और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जानशीन, उनके बाद खलीफा मुकर्रर हुए, उन्होंने नामज़द किया। बिल्कुल। और
اسلامی سلطنت دور و نزدیک پھیل گئی، کئی ممالک فتح کیے اور جدید سلطنت کی اور انتظام کی بنیاد رکھی، صوبے قائم کیے، ضلع قائم کیے، ان میں عمال مقرر کیے، قاضی مقرر کیے، پولیس کا محکمہ قائم کیا، بالکل احتساب کا محکمہ قائم کیا، اور فوج جو ہے چھونیاں قائم کی، فوج کا ایک الگ محکمہ قائم کیا، جو ماڈرن اسٹیٹ کرافٹ ماڈرن اسٹیٹ جو تھی اس کی ایک بنیاد رکھی۔ حضرت عمر فاروق کا جو عہد ہے، ان کا جو دور خلافت ہے، وہ جدید ریاست کی بنیاد ہے، مضبوط کیا اس کو، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب قحط پڑا مدینے میں تو اپنے دسترخوان سے مچھلی، مرغ، گوشت، ہر چیز اٹھا دی، واہ، اور زیتون اور روٹی، اتنا فاقہ کشی ایسی کی کہ ان کی ہڈیاں نکل آئیں خود۔ اور جب خلیفہ مقرر ہوئے تو کاروبار نہیں کر سکتے تھے، اس کے بعد تجارت کرتے تھے، تو صحابہ جسے اکابر صحابہ ان کو اکٹھا کیا کہ ان کو کہا کہ روزگار کا کیا بندوبست کیا جائے۔ انہوں نے کہا آپ تنخواہ لے لیجئے بیت المال سے۔ ان کا کتنی؟ حضرت علی نے کہا ضرورت کے مطابق کم سے کم۔ واہ، یہ ایک عام ضرورت کے لیے کافی عام آدمی، تو مسلمانوں کا جو امیر المومنین ہے وہ عام آدمی کی سطح پہ زندگی گزارتا تھا، واہ، اور اس کے دروازے پر کوئی گارڈ مقرر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور پھر تمام حج کے موقع پر تمام گورنر جمع ہوتے اور ان کے بارے میں شکایات جو تھی سنی جاتی، بالکل، اور جس کو سزا دینی ہوتی وہ سزا دیتے۔ اور جو جب گورنر مقرر کرتے ان سے عہد ان کی جائیداد کا حساب لیا جاتا پہلے، جی، ان کے پاس کیا جائیداد ہے، اچھا، پھر ان کو ہدایت کی جاتی، جیسے آج ایسٹس لیے جا رہے ہیں، واہ، ان کو ہدایت کی جاتی کہ انہوں نے ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھ۔ اس وقت ترکی گھوڑا جو تھا وہ ایک سمجھیے کہ آپ اس زمانے کی ایک بہت آپ بڑی گاڑی تھی ایک لحاظ سے، کیا کہیں گے آپ اس کو، مرسیڈیز کہہ لیجیے، بی ایم ڈبلیو کہہ لیجیے، جو ہمیں نام آتے ہیں، اور وہ ترکی گھوڑے پر نہیں بیٹھیں گے، اچھا، باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، یعنی یہ نفاست کے کپڑے جو ہیں، موٹا کپڑا پہنیں گے، اور ان کے دروازے پر دربان نہیں ہوگا، اور چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائیں گے، واہ، یعنی یہ جو میدا ہے اور یہ سفید روٹی ہے وہ نہیں کھائیں گے۔ تو حضرت عمر کا جو دور ہے ایک مثالی دور ہے، اور مسلمان آج بھی اس کو یاد کرتے ہیں اور اس کی آرزو کرتے ہیں۔ تو آپ نے ایک چہرہ بھی تو لکھا ہے نا؟ میں نے ان کا چہرہ لکھا تھا، تو خلفائے راشدین کے چہرے لکھے ہیں اور ایک دو چہرے اور لکھے، اور ایک آرزو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لکھوں۔ اب وہ چہرہ جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ جی، عمر ابن الخطاب، رنگ ایسا کہ سفید و سرخ گلاب، واہ، خلافت کی ذمہ داریوں اور فاقہ کشی نے چھین لی جس کی آب و تاب، آنکھیں بڑی ان میں ڈورے اناب، واہ، سر کے بال کم بہت کمیاب، ناک سیدھا گال بھرے بھرے قد لمبا، طوالت کے لیے عزت مآب، بہت خوب، ہاتھ پاؤں بڑے بڑے مگر ناموزونیت سے اجتناب، ہر دم سنجیدہ لہجہ کھرا، طبیعت میں غصہ، چال تیز بس آہوئے بے تاب، واہ، چہرے پر چاندنی مثال ماہتاب، اور دعائے نبی کا جواب واہ، صلی اللہ علیہ وسلم، جواب لا جواب، بہت خوب، آفتاب آمد دلیل آفتاب، اس کا قبول اسلام، کفر پر بجلیوں کا عتاب، واہ، اس کو خدا کی لگن، اسی دھن میں وہ مگن، اسی کی آرزو میں وہ ماہی ہے بے آب، واہ، اس کے سامنے کوئی رستم نہ کوئی سہراب، کرگسان باطل کے لیے وہ ایک عقاب، خطیب مایا ناز، بارگاہ حق میں اس کے الفاظ باریاب، واہ، اس پر گواہ خدا کی آخری کتاب۔ کیونکہ کئی بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا اور کسی مسئلے کے بارے میں جو حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا اس کے حق میں آیات نازل ہوئی، واہ، اور اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی کہ جو عمر کا مشورہ ہے وہ درست ہے۔ صدیق کا جانشین، وہ امیر المومنین، بیت المال کا امین،
اس کے پاس ہر وقت پائی پائی کا حساب. واہ آپ اپنا محتسب، اس کی اعمال پر نظر، اپنے اعمال پر نظر، واہ یعنی اپنے اہلکاروں پر بھی نظر جی. اور اپنے آپ پر بھی نظر، اور لہجہ زیر احتساب. واہ اس کی سپاہ بے پناہ، چھا گئی مثال آب. اس کی سلطنت بے پایاں بے حساب. واہ اس نے ختم کر دیا کیسر و کسرا کا روب داب. واہ اس کے گدا قیقباد و افراسیاب. اس کا عہد اسلام کا شباب. اس کی حکومت استحکام انقلاب. پیون لگے کپڑے عزیز، جی. مسترد اطلس و کم خواب. واہ اس کی غذا سوکھی روٹی اور پیالہ آب. اسرتوں میں وہ شاداب. اس کی نگاہ میں ہیچ عشرتوں کے سراب. اس کی ایک نگاہ سے دل کی کھیتیاں سیراب. اس کا ذکر کار ثواب. واہ اس کی راہ راہ ثواب. اس کی سیرت اہل حق کا نصاب. اس کا ہر شرف بس شرف انتخاب. اس کی عظمتیں کہاں ہر کسی کو دستیاب. اس کے نام سے پہلے نام صدیق ہی کا باب. واہ اس کے مشیر خدا بوتراب. اس کی عزت رسالت مآب. واہ صلی داماد. اللہ علیہ وسلم. بالکل وہ نبی کا رفیق صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے پاس محو خواب. کافی ہے اس کے لیے یہ قول آن جناب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتی. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے جنرل پرویز مشرف کی رہائی کے حوالے سے. شامی صاحب سارے کیسز سے بری ہو گیا. اب ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ECL سے بھی نکال دیں. بری نہیں ہوئے، ضمانتیں ہو گئی ہیں. اچھا ویسے ان کے حامی بری کہہ رہے ہیں. نہیں، مقدمہ چلنا ہے، ہاں اور مقدمہ چلے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ کیا اچھا نتیجہ نکلتا ہے. اس وقت تو یہ ہے کہ بری ہو گئے، رہائی مل گئی. رہائی مل گئی. اب رہائی کا مطلب یہ ہے کہ نظر بظاہر ان کے خلاف جو مقدمات تھے وہ کمزور. ٹھیک ہے. ابھی تو میرا خیال ہے کہ سب جیل ان کا جو گھر تھا جی وہ اسے واپس لے لیا گیا. ابھی تازہ ترین معلومات یہ ہیں کہ وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ جیل پہنچ چکے ہیں اور تالا کھول رہے ہیں. وکیل قصوری صاحب بھی پہنچے ہوئے اور ہیں. پرندہ کسی وقت بھی باہر آ سکتا ہے اور کسی وقت میڈیا سے بھی بات کر سکتا اور ہے. پھر سے اڑ بھی سکتا ہے اور باہر نکل کے پھڑا بھی سکتا ہے. اس میں پرابلم ہے، پھر سے اڑ نہیں سکتا. ECL پر نام ہے نا. ECL پہ نام. تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ سب مشکلیں آسان کی ہیں اس طرح وہ بھی کر دے گا. ٹھیک. اور نہ بھی آسان ہوئی تو پھر وہ دندناتے رہیں گے. دیکھیں پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو بھی مقدمے قائم ہوئے، ایک مقدمہ تو قائم کیا گیا کہ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ان کو ملوث کیا گیا. بالکل. دوسرا مقدمہ اکبر بگٹی کے قتل کا ان پر قائم ہوا، ان کا نام اس میں ڈال دیا گیا. تیسرا مقدمہ ججز کی نظر بندی کا ہے بالکل. کہ جب اعلیٰ عدالتوں کے ججز کو ان کے مناصب سے معزول کیا گیا تو ان کے گھروں میں ان کو نظر بند کر دیا گیا. ٹھیک. اور چوتھا مقدمہ لال مسجد کا ہے. غازی عبد الرشید غازی صاحب جی جو ہے ان کو تحقیق کرنے کا، ان کو قتل کرنے کا یہ مقدمہ ان پر قائم ہے، یا وہ آپریشن کرنے کا. یہ ہم ان سارے مقدمات پر ایک بحث یہاں کرتے رہے اور بار بار یہ عرض کیا ہے کہ ان سارے مقدمات میں ایویڈنس کمزور ہے، شہادت کمزور ہے. دیکھیں سیاسی جذباتیت اور چیز ہے اور قانونی شہادت ایک اور چیز ہے. ٹھیک بات. کسی بھی مقدمے میں یہ بات ثابت نہیں کر پایا استغاثہ یا کوئی ایویڈنس نہیں لے پایا کہ جنرل پرویز مشرف نے براہ راست کسی کارروائی کا حکم دیا ہو. ٹھیک ہے. اور جب یہ سارے واقعات ہوئے ہیں اس وقت ایک حکومت تھی، اس کے ایک وزیر اعظم تھے، اس کے وزیر داخلہ تھے، پھر وزراء اعلیٰ تھے، یہ سارے عمال حکومت جو تھے وہ کام کر رہے تھے. ٹھیک. تو اب یہ پرویز مشرف صاحب کی ذمہ داری تھی، کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ تھے وہ، ان کی ذمہ داریاں متعین تھیں اور ڈے ٹو ڈے جو معاملات تھے وہ ان کی ذمہ داری نہیں تھے. ٹھیک ہے.
تو انہوں نے آف دی ریکارڈ یا پردے کے پیچھے کسی سے کچھ بھی کہا ہو اور کسی بھی نقطہ نظر کا اظہار کیا ہو، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ جو مقدمے جب قائم ہوتے ہیں تو سزا دلوانے کے لیے یا ان میں وزن پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایویڈنس لانا پڑتا ہے، بالکل، اور آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیسے کس گواہ نے کیا کہا، کس کے سامنے کہا، کیسے کہا اور کس کی موجودگی میں کیا حکم دیا. ایسی کوئی تفصیل فراہم نہیں کی ہوئی، تو یک کے بعد دیگرے وہ ہر مقدمے میں ضمانت پاتے چلے گئے. بالکل، اور اب وہ ایک آزاد شہری کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکیں گے. دیکھیے یہ آزاد عدلیہ اور جمہوریت کی برکتیں ہیں. اب شامی صاحب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ چاروں واقعات سرے سے ہوئے ہی نہیں یا حکومت جیسے بھی ہوئے ٹھیک ہو گئے؟ ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں متعین کر سکتے آپ. یعنی جنرل پرویز مشرف بری ہو گئے، کسی اور پہ بھی نہیں ہو سکتی؟ بری نہیں ہوئے، میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں ان کی ضمانت ہو گئی ہے، اور کسی کی ذمہ داری ہوگی یا نہیں ہوگی ان کی نہیں ثابت ہو پاتی یا ہو پائی نظر بازار. اب باقی تو یہ ہے کہ یہ جو سارے اقدامات ہیں یہ کیا بدنیتی سے کیا کسی نے یا ان کا کوئی تقاضا کیا گیا یا کوئی حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ ایسا کرنا ضروری تھا. یہ اب ریاست کے معاملات ہیں اور جو لوگ ان پہ مقدمے قائم کر رہے ہیں ان کو ثابت کرنا پڑے گا، ثبوت تو ان کو لانا پڑے گا نا. اب بے نظیر بھٹو کے قتل کا کہاں دیا حکم انہوں نے، کس کو دیا، کیا اس کی ایویڈنس ہے؟ اور یہ ہیر سے کے اوپر کام نہیں چل سکتا. اب ان کے خلاف مقدمہ صرف ایک ہے اور وہ ہے دستور کی خلاف ورزی کا، دستور شکنی کا. اور یہ حرکت انہوں نے 2 بار کی ہے، 12 اکتوبر 1999 کو اور پھر جناب 3 نومبر 2007 بالکل. جو 12 اکتوبر 1999 والی حرکت ہے وہ سپریم کورٹ نے اس پہ مہر توثیق ثبت کر دی اور قومی اسمبلی ہماری جو ہے اس نے ترمیم کر کے کانسٹیٹیوشن میں اس کو پروٹیکشن دے دی، اس کو انڈیمنٹی دے دی، اس کو معاف کر دیا. ٹھیک. اب جو 3 نومبر 2007 کا معاملہ ہے وہ ہے اصل میں جس پر ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے، ان کو سزا دی جا سکتی ہے. اب یہ سزا دینا یا مقدمہ چلانا یہ وفاقی حکومت کا کام ہے. وہ مناسب سمجھے تو مقدمہ چلا دے، قائم کر دے، اور مناسب نہ سمجھے تو آنکھ بند کر لے اور پرویز مشرف صاحب وہ کچھ کر لے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. شاہ صاحب بریک پہ جانا ہے لیکن ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے جو خورشید شاہ صاحب نے آج کہا. انہوں نے کہا جی یہ ڈیل ہو گئی ہے. چلیے ان کی بھی ہوئی تھی. پھر ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی جنرل پرویز مشرف کی رہائی کے حوالے سے. شاہ صاحب ایک تو وہ ڈیل کی بات کر رہے تھے. آج زاہد خان جو سینیٹر ہیں ANP کے، انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا، الزام لگایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سینٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اصل اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم نے پوچھنا تھا سینیٹرز نے چودھری نثار علی خان صاحب نے کہ وہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف کیا کیا کرنے والے ہیں. چونکہ یہ سارا معاملہ ہونا تھا، ان کی رہائی عمل میں آنی تھی، اس لیے انہوں نے ایسی سیاست پلے کی جس کی وجہ سے سینٹ میں معاملہ ڈسٹرب ہو گئے اور ہم یہ سوال نہیں پوچھ سکے. دیکھیے خورشید شاہ صاحب کہتے ڈیل ہو گئی. ہاں. تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے تو یہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دے رہے. زرداری صاحب بھی یہی سمجھتے تھے اور یہی کہتے تھے. تو انہوں نے تو پرویز مشرف صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی، ان کو واپس بلانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. وہ تو خود آئے ہیں اور انہوں نے مقدمات کا سامنا کیا. اب زاہد خان صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ تو بس نقطہ ترازی ہے. تو ان کو رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نبیڑ تو. ٹھیک. شاہ صاحب آج سینٹ کی جو بات ہو رہی ہے تو سینٹ کا اجلاس آج سڑک پہ رہا ہے. دیکھیے سینٹ جو ہے اس میں اپوزیشن کے بڑے بڑے ماشاءاللہ لوگ جمع ہیں. بالکل. رضا ربانی صاحب ہیں، ہمارے اعتزاز احسن صاحب ہیں،
اور اچھی خاصی ان کی جناب تعداد پائی جاتی ہے سینٹ میں، لیکن عالم یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہے آج تک سینٹ میں نہیں آئے جب سے منتخب ہوئے. ٹھیک. اس لیے سینیٹرز کو غصہ بھی ہے، اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. اب چودھری نثار صاحب پر ان کا غصہ اتر رہا ہے، اور تاریخ میں پہلی بار انہوں نے باہر نکل کر سڑک پر اجلاس منعقد کیا ہے. اجلاس تو کیا تھا، بس جلسہ سمجھ لیجئے. بالکل. تو اس طرح خبریں بن گئی ہیں، ایک نوٹس لے لیا گیا ہے. باقی تو میں نے دیکھا کہ جو ان کے اعتراضات ہیں چودھری نثار علی صاحب پر، مجھے تو ان میں کوئی ایسا وزن نظر نہیں آیا. سب غلط اعداد و شمار. غلط اعداد و شمار تو منسٹری آف ڈیفنس نے اعداد و شمار دیے تھے، اور پھر اعداد و شمار وہ کہتے ہیں کہ خیبر پی کے کی گورنمنٹ جو ہے اس نے دہشت گردی کا نشانہ بننے والوں کے جو اعداد و شمار بھیجے تھے وہ انہوں نے آگے کر دی. ٹھیک. اور ویسے سینٹ میں ایک نان سیریسنس نظر آتی ہے یہ ٹریجری بینچز جو ہیں یا حزب اقتدار کی طرف سے. ابھی ہمارے جو حمزہ صاحب ہیں، حمزہ ایم میں، ان کی وہ ایک جہاز میں بیٹھے، وہ جہاز ڈیلے ہو گیا پی آئی اے کا، انہوں نے تحریک وہاں پیش کر دی. اب اس کا جواب آیا کہ اس دن تو فلائٹ بالکل آن ٹائم تھی. انہوں نے کہا بھائی 2 گھنٹے تو میں جہاز میں خود بند رہا ہوں، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں. اسی طرح سے پوچھا گیا ایک سوال کہ جناب پی آئی اے کوئی نیا جہاز خرید رہی ہے، جواب آیا بالکل نہیں خرید رہی، حالانکہ وہ جہاز نئے لے رہی ہے، لیز پر بھی لے رہی ہے، خریدنے کی کوشش بھی کر رہی. تو اس طرح سے نان سیریسلی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں. ٹھیک. اور جو سیکرٹریز ہیں، جو متعلقہ محکموں کے لوگ ہیں، ان کی گرفت ہونی چاہیے، ان سے پوچھا جانا چاہیے. یہ ایوان جو ہے، معزز ایوان، منتخب ایوان، اس کی بڑی یعنی بے عزتی ہے اس میں کہ اس کو اس طریقے سے سوال ان کے جوابات فراہم کیے جائیں کہ جن کا نہ سر ہو نہ پیر، اور وہ ان کو غلط کہنا آسان ہو اور صحیح ثابت کرنا مشکل ہو. لیکن چودھری نثار علی خان صاحب پر جو غصہ اتر رہا ہے نا، وہ تو پھر میرا خیال پنجابی کا محاورہ ہے کہ ڈگی کھوتے تو غصہ کمار. یعنی بات ہی آپ گدے سے گھرے ہیں، کمار سے لڑ رہے ہیں. بالکل. باقی یہ کہ چودھری نثار علی صاحب کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں سے بات کریں، ان کو منا کے لائیں. اپوزیشن جو ہے یہ ناز نخرے تو کرتی ہے نا. ٹھیک ہے. کبھی روٹتی ہے، کبھی باہر جاتی ہے، کبھی بگڑتی ہے، پھر اس کو سنوارنا پڑتا ہے. آخر کچھ تو کرنا ہی ہے نا بیچاری اپوزیشن کو. ایک تو اس کو حکومت نہیں ملی ہوتی، وہ منورٹی میں ہوتی ہے، اوپر سے اگر نخرے بھی برداشت نہ کیے جائیں تو غصہ تو پھر آئے گا. اقتدار حسن صاحب بڑے پوپٹ اور پوپلے آدمی ہیں، رضا ربانی صاحب بڑے ماشاءاللہ سنجیدہ، سرد و گرم چشیدہ ہیں. ان دونوں کی بلائیں لینی چاہیے، ان کو منانا چاہیے، اور ان کے ساتھی جو ہیں ان میں بھی بلکہ ہم کو جفی وفی ڈال کے لیں. وہ کہتے ہیں معافی مانگیں اور واپس لیں ساری. انہوں نے کہا کہ وہ معافی تو مطالبہ نہیں کی ابھی ہم نے، ابھی تو ذرا اس سے معافی سے کم بات ہے. کوئی بات نہیں. تو دیکھیے جو حکومت ہے نا اس کو دل بڑا کرنا چاہیے. وزیر داخلہ ہے نثار علی صاحب، ان کا توتی بول رہا ہے، گرجتے ہیں برستے ہیں جناب، تقریر کرتے ہیں، اور تقریر بڑی زبردست کرتے ہیں. یہ تو بات ہے، آرٹیکولیٹ تو ہیں، اور اپنے موضوع پر ان کی گرفت بھی ہوتی ہے، اور اپنی بات بھی وہ پورے جو کہہ سکتے ہیں الفاظ کے ساتھ. جی. یہ اور بات ہے کہ جذباتی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، اور جذبات میں وہاں چلے جاتے ہیں جہاں عقل و ہوش میں جایا نہیں جا سکتا. اچھا، ویسے شامی صاحب اب بات ایک چل رہی ہے کہ وہ جو ان کا بیان ہے وزیر داخلہ کا کہ ہم وفد بھیجنے والے تھے، اس کے حوالے سے بھی کچھ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو دیکھیں نا، اب اصل بات یہ ایک بات تو اصولی بات سمجھ لیجیے. جی. باقی تو طوطے مینا کیا ہے کیا نہیں ہے، وفد جا رہا تھا نہیں جا رہا تھا، ان سے کوئی رابطہ تھا نہیں تھا. 37 گروپ ہیں انہوں نے بتائے ہیں. ٹھیک ہے. تو کسی نہ کسی گروپ سے کوئی نہ کوئی بات ہو رہی ہوگی، لیکن طالبان کی طرف سے یہ انکار نہیں کیا گیا اس بات کا کہ مذاکرات کا آغاز نہیں ہونے والا تھا، بلکہ ان کی طرف سے تو یہ بات بھی آئی ہے کہ جب اور بین الاقوامی جو خبر رساں ایجنسی ہیں انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. اچھا. کہ آپ ذرا ریلیکس کر گئے تھے حکیم اللہ محسود جی، اور اس لیے انہوں نے ایک جگہ اپنے دفتر میں گھنٹوں گزار دیے. ٹھیک. جو معمول کے خلاف تھا. گویا مذاکرات جو ہیں ان کی شروعات ان کے خیال میں بھی ہونے والی تھی. ٹھیک. تو اس لیے ہم اس میں اب کوئی آپ کہتے رہیں، کوئی نقطے اٹھا لیں، پھر بحث کرتے رہیں،
دیکھیے ہمارا تو جیسے نور بشر کے جھگڑے ہیں اور وہ جو آپ کو پتا ہے کہ مولوی حضرات کی بحثیں ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہیں عیسائی جو تھے مسیحی پادری جو تھے وہ بحث کر رہے تھے جب قسطنطنیہ فتح ہو رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو روٹی کھائی پھانسی چڑھنے سے پہلے صلیب چڑھنے سے پہلے وہ چھنے ہوئے آٹے کی تھی یا بغیر چھنے ہوئے آٹے کی تھی. ٹھیک. تو جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو اسی طرح کی بحثیں کرتی ہیں. اب وہ وفد جانے والا تھا نہیں جانے والا تھا, اس میں کس کا نام تھا کس کا نام نہیں تھا, ایک بات طے ہے کہ رابطہ تھا اور گفتگو کا آغاز ہو سکتا تھا. ٹھیک. وہ امکان جو ہے وہ مدم پڑ گیا ہے. ٹھیک. باقی تو تفصیلات جو ہیں وہ اس طرف سے بھی کچھ گڑگڑ ہو سکتی ہیں, ادھر سے بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے شاہ صاحب, اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے سندھ اور پنجاب میں الیکشن شیڈول کا اعلان. میدان سجا دیا الیکشن کمیشن نے اور بڑی شارٹ ٹائم لائنز کے ساتھ. اصل میں یہ جو الیکشن ہو رہا ہے نا, یہ سپریم کورٹ کے اصرار پر اور تحکم پر ہو رہا ہے. ٹھیک. کہ بس ہم نے الیکشن کرانا ہے. اس میں کئی چیزیں ایسی جو ہیں وہ نظر انداز ہو جائیں گی, کئی شکایات باقی رہیں گی, کئی شکایات پیدا ہوں گی, کئی انتظامات میں کچھ نہ کچھ خرابی رہ جائے گی, کچھ نہ کچھ خلا رہ جائیں گے. مگر سپریم کورٹ اب سپریم کورٹ ہے, اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ویسے آپ دیکھیے کہ جو الیکشن کمیشن ہے, انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. جی. کوئی کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. اور اس وقت تو الیکشن کمیشن کے جو سربراہ ہیں قائم مقام, جی جی, وہ جسٹس تصدق جیلانی ہے. ٹھیک. جو سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ کے. بالکل. اور جسٹس افتخار چودھری صاحب کی ریٹائرمنٹ پر جی کوئی 1-1.5 ماہ کے اندر انہیں اس عہدے کو سنبھالنا ہے, چیف جسٹس بننا ہے. چیف جسٹس بننا ہے. شام صاحب ایک بریک لے لیں, ایک بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات بھی پروگرام کا حصہ بنانے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن, اور شام صاحب آپ بتا رہے تھے کہ تصدق جیلانی صاحب اس وقت الیکشن کمیشن کے سربراہ ہیں. جو چیف جسٹس بننے والے ہیں, بالکل, سینئر ترین جج ہیں, وہ قائم مقام چیف الیکشن کمشنر ہیں. جی. اور سپریم کورٹ جس طرح احکامات جاری کر رہی ہے, مجھے اس پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے. اچھا. الیکشن کمیشن بھی ایک کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے. ٹھیک. اس کی اپنی ذمہ داریاں اور فرائض ہیں. وہ سپریم کورٹ اگرچہ ایک الٹیمیٹ کورٹ ہے, لیکن الیکشن کے کام میں مداخلت جو کرنا ہے, اس میں بہت سے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو الیکشن اب بلدیاتی ہونے جا رہا ہے, میں اس سے بڑا خوف زدہ ہوں. اچھا, وہ کیوں؟ کہ اس میں کتنی الجھنیں پیدا ہوں گی اور اس سے کتنے مسائل پیدا ہوں گے. اور پنجابی محاورے میں کہتے ہیں دبڑ گبڑ میں جو الیکشن کرایا جائے گا, اس کے نتیجے میں کیا دبڑ گبڑ تو نہیں پیدا ہوگی. ٹھیک بات. لیکن بہرحال اب ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. بس ویسے شامی صاحب جو بیلٹ پیپرز ہیں, آج وہ اشتیاق احمد خان صاحب بتا رہے تھے کہ صوبے بھی چھاپیں گے. جو بھی ہوگا دیکھی جائے گی, جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا. شامی صاحب ذرا سوالات کی طرف چلتے ہیں, اور آج ایک بہت ہی دلچسپ سوال کیا ہے. لیکن پہلے تو یہ دیکھیے کہ ہمارے جناب انیق احمد صاحب, انہوں نے جو ہمارا چہرہ ہے اس کی بڑی داد دی ہے. اچھا. اور اسی طریقے سے ہمارے دوسرے دوست ہیں جلال خان صاحب جم خانے سے, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ نے تو شاہ نامہ لکھ دیا ہے, بڑی مہربانی, شکریہ, اتنی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر فرید احمد صاحب نے بھی بہت داد دی ہے. اور جاوید مہر صاحب کہتے ہیں کراچی سے جی کہ یہ جو مشرف کے خلاف جدوجہد کا دعویٰ کرنے والے اخبار نویس اب احمد رضا قصوری کے ہاتھوں مٹھائیاں کھا رہے ہیں, تو ان کو کوئی خدا خوفی نہیں ہے. ٹھیک. تو جاوید مہر صاحب مٹھائی جہاں بھی ملے کھا لینی چاہیے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور رؤف طاہر صاحب ہمارے کہتے ہیں کہ جی یہ جو 18ویں ترمیم ہے
اس نے یہ 70ویں ترمیم کا تحفظ ختم کر دیا تھا. اچھا. اس لیے اب یہ جو 12 اکتوبر کا واقعہ ہے اس پر بھی کارروائی ہو سکتی ہے اور 3 نومبر پر بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک. تو بھئی رؤف طاہر صاحب آپ ماشاءاللہ پنجاب حکومت کے مشیر رہے ہیں, اب بھی نواز شریف صاحب سے آپ کے بڑے قریبی مراسم ہیں, آپ دونوں مقدمے قائم کروا دیں, ہم خوش, ہمارا خدا خوش. شاہ صاحب یہ محمد اشرف کالو صاحب ہے جی. محمد اشرف کالو صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ شامی صاحب ہمارے ہاں اب چرند پرند اور درندے بھی مقام شہادت پا رہے ہیں, تو اگر شیطان کسی ڈرون حملے میں مارا گیا تو وہ کیا کہلائے گا؟ اب یہ تو پھر سید منور حسن سے پوچھا جائے اچھا. اور مولانا فضل الرحمان سے. شہادت کا جو فلسفہ انہوں نے قرآن سے برآمد کیا ہے اس کی داد تو وہی دے سکتے ہیں. اور میں حیران ہوں جب یہ اللہ کے سامنے جائیں گے تو پھر یہ اپنے بیانات کے بارے میں کیا جواب دیں گے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کسی کو غیر شہید ثابت کرنا, کسی کو شہید ثابت کرنا, لیکن قوم کو ان نقطوں میں الجھانا جو ہے اس کی سزا جو مل سکتی ہے ذرا اس کا خیال کر لیں. شمس صاحب یہ سید ضیاء القمر نقوی صاحب ہے ہمارے ساتھ فون لائن پہ فیصلہ آباد سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی شاہ جی. شاہ جی اگر آپ یہ اپنا ٹیلی ویژن سیٹ آف کر دیں گے تو آپ کی اور ہماری گفتگو زیادہ اچھے طریقے سے ہو سکے گی. ہاں جی نقوی صاحب. جی میں نے کر لیا ہے جی, کر لیا ہے. فرمائیے جناب کیا حکم ہے؟ جی شامی صاحب آپ سلام, آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. تو آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی. پچھلے دنوں میں نے آپ کو خط لکھا ہے. اچھا جی, اب آپ فرما دیجئے. آپ نے خط میں یہ کہا ہے کہ آپ کچھ دم کرتے ہیں اور ٹیلی فون پر بھی دم کر سکتے ہیں. جی اور سارے کتنے کون سی مرض کا دم کرتے ہیں آپ؟ جی میں کرتا ہوں جی درد گردہ. اچھا. پرانی سر درد جو. اچھا. جی پرانی سر درد, درد گردہ, پرانی سر درد اور درد شقیقہ اور پیٹ کی ناف. چلیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جناب اس کی توفیق عطا کریں. اپنا ذرا نمبر دہرا دیں تاکہ لوگ جنہوں نے آپ سے رابطہ کرنا وہ کر لیں. جی نمبر ٹیلی فون کا بتائیں آپ. جی میرا نمبر ہے جی 0300. ہاں جی 0300 آگے 7615 ٹھیک ہے 7615 جی شاہ جی. چلیے جناب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ ہمارے جو انہوں نے اپنا ٹیلی ویژن پھر بھی آن کر رکھا. چلیے میجر وسیم صاحب نے یہ میسج بھیجا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج پر تو انہیں ایک بڑا محل دکھایا گیا اور پوچھا کہ یہ کس کا ہے, تو ارشاد باری ہوا کہ یہ عمر ابن خطاب نامی شخص کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاقوت شیخ ہے ہمارے ساتھ فون لائن پہ. جی صاحبہ. جی یاقوت شیخ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ جناب ذرا جلدی, شیخ صاحبہ آپ ذرا مختصر بات کر لیں اپنی ذرا. جی صنم خدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل, یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے. سر جب عمر فاروق بیت المقدس تشریف لے گئے تو اونٹ کی معمار آپ کے ہاتھ میں تھی اور غلام اونٹ پہ سوار تھا. سر ویسٹ کا کانسیپٹ یہ کہ معاشرہ جو نا افراد کے مجموعے کا نام ہے. آج ہم میں تہذیب کی روح کا فقدان ہے, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھائی آج تو ہم اپنے ملازمین کو اپنے ایسے ڈیل کرتے ہیں جیسے غلام ہوتے ہیں. آپ جو گھر کے اندر ملازمین ہیں ان کے برتن الگ کر رکھے ہیں, ان کو ایک کمرے میں 10 بندے جناب آپ نے گھسائے ہوئے ہیں. تو یہ اور دیکھیے حضرت عمر خطاب جو ہیں, عمر بن خطاب کیسے جناب غلام جو ہے اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. بالکل, کیونکہ ایک منزل وہ بیٹھتا تھا, ایک منزل آپ بیٹھتے تھے اور بیت المقدس میں داخل ہو رہے ہیں. آپ ذرا یہ بھی شان دیکھ لیجئے. سجاد صاحب ہے ہمارے ساتھ لاہور سے. جی السلام علیکم سجاد. جی وعلیکم السلام. جناب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں شامی صاحب کہ سجاد بھائی یہ بتائیں کہ شہادت کی اصل تعریف کیا ہے, ذرا اس کا روشن ڈالیے گا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بھائی عقل یار ہے 100 بھیس بنا لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ صوفی ہے نہ ملا نہ حکیم. بالکل. مجھے تو شہادت کی وہی تعریف آتی ہے جو میرے رسول نے مجھے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مولویوں کی بتائی ہوئی تعریفیں نہ میری سمجھ میں آتی ہیں نہ مجھے یاد ہوتی ہیں. عاصم صاحب ہیں جی کراچی سے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم عاصم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ سوال یہ کرنا ہے کہ میرے 5 افراد جو ہیں وہ اس شہر کے اندر انتہا پسندی کی بھینٹ چڑھ گئے.
ٹھیک ہے، میرے کزن کو مار دیا گیا، سب کو مار دیا گیا. پاکستان کی فوج جو ابھی میں خیرپور ٹامے والی میں سن رہا تھا کہ وہ مشقیں کر رہی ہیں، اس پہ جو اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جب مذاکرات سے ہی سب کچھ ہونا ہے تو پھر اس فوج کے اوپر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. یہاں ایون کہ یہاں کراچی کے اندر یہ حال ہے کہ گینگ وارز کے گروہ آپس میں قرآن کے اوپر صلح کرتے ہیں اور قرآن پر جو ہے وہ آپس کے معاملات طے کرتے ہیں. تو پھر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کس مرض کی دوائیں جن پر ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، ہمارے خون کا پسینے کی کمائی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمارا قاتل مارا گیا، لیکن یہ تو اس کو شہید قرار دینے پہ تلے ہوئے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ حکمت اور دانائی کے تحت بھی بعض اوقات کو اقدامات کرنے پڑتے ہیں. مرض جب پھیل جائے تو اگر کوئی مذاکرات سے، بات چیت سے سیدھی راہ پہ نہ آئے تو بہرحال پھر طاقت تو موجود ہی ہوتی ہے جی، اور فوج ہماری طاقت کا اظہار بھی ہے اور اعلان بھی ہے. ٹھیک شمس صاحب، یہ ہے جی بہت سے لوگوں نے یہ ایک ہی طرح کا سوال پوچھا ہے. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا پرویز مشرف پاکستان میں سیاست کریں گے؟ یہ ذوالفقار صاحب ہیں، سلمان صاحب ہیں، عمر صاحب ہیں، بہت سارے لوگ ہیں، اور انہوں نے ایس ایم ایس کے ذریعے ایک ہی سوال پوچھا. بھئی اب اگر وہ ملک میں کرنا چاہیں سیاست تو وہ کر سکتے ہیں جی. اب تو ان پر کوئی مقدمہ قائم نہیں رہا. ٹھیک. اور اگر وہ بیرون ملک تشریف لے جانا چاہیں تو میرا خیال وہ بھی الٹیمیٹلی تو ان کو اجازت ملی جائے گی. بس جب تک نام ECL میں ہے آپ ان سے رابطہ کریں اور ان تک اپنا نقطہ نظر پہنچائیں. ایک بات میں ضرور کہتا ہوں کہ مشرف صاحب نے خواہ جس بھی انداز میں اور جس پس منظر میں بھی فیصلہ کیا پاکستان میں آنے کا، وہ ایک جرأت مندانہ اقدام تھا اور انہوں نے اپنے مقدمات جو ہیں ان کو فیس کیا اور لڑا. اس لحاظ سے دیکھیے جو کوئی کہے بات جو یعنی ہمیں کچھ تعصب کے بغیر داد تو دینی چاہیے نا. بالکل ان کی جرأت کی، ان کی جرأت کی یا ان کے فیصلے کی یا ان کی دیکھیے ایک جو دلیرانہ اقدام ہوتا ہے نا، جی جی، اس کی ایک اپنی اہمیت ہوتی ہے. شمس صاحب، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل پھر ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.